रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है इसमें कई तरह की मुश्किलात हैं। एक तो ये मौजू बहुत तवील है, तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं, हमने एक थोड़े से वक्त में उसे कवर करना है, ये खुद एक बहुत मुश्किल बात है। दूसरा, इस मौजू की जो अहादीस हैं वो बहुत कसरत से हैं और उनके दरमियान तत्बीक करना दांतों पसीना आने से भी आगे की बात है। तकरीबन नामुमकिन में से है कि जब तक वो वाक़यात ज़ुहूर पजीर न हो जाएं तो सही तौर पर उन अहादीस का इंतबाक करना भी उसको बहुत मुश्किल लगता है। उसमें कई तरह की मुश्किलात हैं। मैं अगर किसी एक मुश्किल को भी बयान करने लगूँ तो हमारा आधा घंटा उसमें भी गुजर जाएगा। तो मैं सिर्फ इस वक्त एक बात आपके सामने रख रहा हूँ और जो भी लोग इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें इसका ज़रूर अंदाज़ा होगा कि इसमें किस दर्जे में मुश्किलात हैं। मुझे इस मौजू से दिलचस्पी उस वक्त पैदा हुई थी जब पहली दफ़ा गल्फ़ वार हुई थी, जब पहले बुश ने हमला किया था इराक़ के ऊपर। और उस मौके पर अभी वो हमले से पहले के जो दौर था तो कुछ लोग जो थे वो मुताला करते थे इन अहादीस का, और उस दौर में जिन साहब के इल्म ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया था वो यहाँ वाकेंट में रहते हैं। उन्होंने बाद में इस मौजू पर एक किताब भी लिख दी। मैं इसलिए तारुफ़ करा रहा हूँ कि अगर कोई साहब चाहें तो उस किताब का मुताला कर सकते हैं। काजी ज़फ़रुल हक उनका नाम है और यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद में भी बाज़ जगहों पे दर्स वगैरह के लिए आते रहते हैं। उन्होंने उस वक्त में एक हफ्त रोज़ा होता था निदा, जो अब निदाए खिलाफत है, ये पहले निदा होता था। डॉक्टर साहब इसरार अहमद साहब के छोटे भाई थे इक़्तिदार अहमद मरहूम, वो निकाला करते थे, निदा उसका नाम था। तो उसमें वो फिर अपने हर हफ्ते उनकी वो 2-3 अहादीस की तशरीह आया करती थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको चंद चीज़ें आपके सामने रखूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मसलन अहादीस जब आप पढ़ेंगे इस मौजू की तो वहाँ जिन जंगों का जिक्र है वो तलवारें होंगी, तीर होंगे, उनके तीर ऐसे होंगे, उनकी तलवारें ऐसी होंगी। तो अब जो लड़ाइयाँ हो रही हैं आपको मालूम है कि वो हथियारों के साथ हथियार बदल चुके हैं, अब तीर और तलवारें तो नहीं हैं। तो एक तो उन तीरों और तलवारों को भी तो अब आपने तब्दील करके तो गन्स पे और हेलीकॉप्टर पे और टैंक्स पे और इन सब पे जो मुंतबिक उनका करना है, ये भी कोई आसान काम नहीं है। ये भी अपनी जगह पे, मुझे याद है कि एक दफ़ा वो उसमें ये भी था ना कि उनके हथियार जो है वो चमकते होंगे, तो चमकते हथियार होंगे। तो उन्होंने कहा कि अब जब टैंक पे जो पड़ती है सूरज की शुआ तो वो रिफ्लेक्ट करती है, इसी तरह जो उड़ते जहाज़ आते हैं तो उनमें भी वो रिफ्लेक्शन आती है। तो यानी ये इस बात को समझने के लिए कितनी किस्म की मुश्किलात होंगी उसका मैं एक आपको अंदाज़ा दिखा रहा हूँ। फिर वहाँ जंग को आग कहा गया है, यानी ये जितनी भी अहादीस आपको मिलेंगी इसमें एक आग का जिक्र है, यमन से निकलेगी, शाम से निकलेगी। अब उस वक्त तो जंगें जो हैं वो कोई आग की जंगें तो नहीं थी, ये आज की जंगें हैं जब आतिशी असला वजूद में आ चुका है। अब तो सारी जंग ही गोया आग होती है। तो लिहाजा ये कुछ बुनियादी बातें हैं कि जिनको सीखने के बाद ही इन रवायात को किसी न किसी दर्जे में समझा जा सकता है। अब मैं एक और बात आपको बताऊं कि इन्हीं रवायात में दज्जाल का भी जिक्र है। अब एक रवायत में अल्फाज ये हैं कि जो दज्जाल है वो शाम से निकलेगा, और एक और रवायत में अल्फाज हैं कि ये इस्फहान से निकलेगा। अब ये दो चीज़ों के दरमियान भी तत्बीक करनी होती है। ये नहीं कि आप किसी एक हदीस को रद्द कर देंगे कि ये हदीस ही ठीक नहीं है। तो अब जो इस्फहान से निकलेगा वो क्या है और जो शाम से निकलेगा वो क्या है, तो मैं सिर्फ इस मजमून की मुश्किलात आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, इन मुश्किलात की वजह से जब लोगों को इनको समझना मुश्किल पेश आता है तो वो इनको साइड लाइन कर देते हैं कि इनको समझ के क्या करना है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो जब होगा तो जिसको समझ आई आ गई, हमारे तो काम की शय नहीं है। वो एक जैसे होता है ना, अंगूर खट्टे हैं के तौर पर वो उसको आदमी जो है उससे ला ताल्लुक हो जाता है। तो इन चीज़ों पर लोगों ने इतनी तवज्जो नहीं दी, एक सबब ये है। दूसरा सबब ये है कि आप अगर जिस बाबुल फितन का हवाला दिया गया है इसी में से एक वो बाबुल मलाहिम है जो लड़ाइयों से मुतालिक है। फितन तो उससे ज़्यादा वसी मफहूम रखता है, और जितनी भी निशानियां हैं, बेहयाई आम हो जाएगी और ये ऐसे हुक्मरान आ जाएंगे, वो तो फिर फितन में तो वो सारी चीज़ें जमा हो गई। लेकिन बाबुल मलाहिम है असल में आज हमारे मौजू से मुतालिक, जो जंगों से मुतालिक है, जिसमें के जंगों का जिक्र है। तो ये एक तो मसला ये है कि ये मुश्किलात हैं इसमें। दूसरा मसला ये है कि आप अगर देखेंगे अहादीस की कुतुब में तो ये सबसे आखिर में होता है। वो पहले ईमानियात से मुतालिक, तहारत के मसाइल से मुतालिक, आम तौर पर अहादीस के जो अबवाब बांधे जाते हैं वो इस तरह चलते हैं, और सबसे आखिर में जाके बाबुल फितन आएगा।
اور وہ جو باب الفتن سب سے آخر میں آئے گا، تو وہ جو بھی جہاں پہ وہ ہوتا ہے احادیث کی تعلیم جب ہو رہی ہوگی، تو وہ جیسے آخری چیپٹر رہ ہی جاتا ہے، اسکول کے زمانے میں جیسے آخری پیریڈ رہ جاتا تھا، تو اسی طرح آخری چیپٹر کے ساتھ بھی عام طور پہ کتابوں میں یہی سلوک ہوتا ہے۔ تو حدیث میں بھی بڑے بڑے علماء کے ہاں بھی وہ توجہ یہ چیپٹر حاصل نہیں کر سکا جو باقی ابواب کو حاصل رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں عام نہیں ہوئی۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ یہ اللہ کی شاید حکمت بھی نہیں تھی کہ یہ چیزیں عام ہوں، اس لیے کہ پیشن گوئی کو آدمی اگر پرفیکٹلی سمجھ لے تو پھر اس واقعے کے ظہور پذیر ہونے میں ایک بڑی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ ایک ہٹلر نام کا آدمی ہوگا، اس نے آ کے یہ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد ہٹلر آئے گا تو وہ واقعاتی رونما ہونا بڑا مشکل ایک معاملہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اللہ کی حکمت میں بھی تھا کہ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ شوق نہ ہو، نہ اس سے متعلق ہوں، تاکہ وہ واقعات اسی طرح ظہور پذیر ہوتے رہیں جیسے کہ اللہ کی تکوین میں ہیں۔ بہرحال ان کی طرف عدم توجہی کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ہمارے اہل علم بھی، ہمارے جو بھی قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو ہمیشہ اگنور کیا ہے۔ یہ مستقبل کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ ایک خاص قسم کے خبط سے متعلق کر دی گئی کہ کچھ خبطی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان احادیث کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور یہ اس طرح کی باتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ سب سے پہلے قرآن مجید سے وہ اشارات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جن میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ کوئی بستی زمین کے اوپر نہیں ہے، آپ اسے شہر کہہ لیں، کوئی سٹی، کوئی شہر، کوئی بڑا شہر، کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے مگر اسے اللہ قیامت سے پہلے ہلاک کر دے گا، اور اگر ہلاک نہیں کرے گا تو مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اسے شدید عذاب سے دوچار کر دے گا۔ اب یہ قبل یوم القیامہ کو ذہن میں لے کے آئیں۔ قیامت میں تو سب ہلاک ہو جائے گا، لیکن یہ قیامت سے پہلے کا ذکر ہے، اور اس میں سب کی ہلاکت کا ذکر نہیں ہے، اکثر کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ جو بچ جائیں گے وہ بھی پورے نہیں بچیں گے، ثابت نہیں بچیں گے، بلکہ ان پر بھی شدید قسم کی تباہ کاری ہوگی۔ او معذبوہا عذاباً شدیدا، یا اسے شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تو ہر بستی کا مقدر قرآن مجید نے یہ بیان کر۔ اب ذرا آپ جو آج پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں تیسری عظیم جنگ کی، ان ساری پیشن گوئیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جس میں اربوں انسانوں کی ہلاکت کی بات ہے، اور یہ ہم نہیں کر رہے، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ اس وقت جو ہے بڑے بڑے سفارتکار اس طرح کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں، نکسن جیسے لوگ کہتے پھرے ہیں۔ تو اب یہ جو چیز ہے اس کو ذہن میں، قرآن مجید نے جس طرح اسے بیان کیا ہے، اور جو آج دنیا جیسے دیکھ رہی ہے کہ آج جو تباہی کے ہتھیار انسان کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اگر تیسری عالمگیر جنگ ہوتی ہے، ایک صاحب نے بڑی موٹی کتاب لکھی کہ کتنی تباہی آئے گی، کتنی ہلاکت ہوگی، کتنے انسان مر جائیں گے، یہ سارا لکھ کے آخر میں جا کے لکھتا ہے، یہ میں نے تفصیلات ویسے ہی لکھ دی، ویسے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، یعنی اتنے سیکنڈوں میں ہوگا یہ سارا کچھ جو میں نے 700 صفحات پہ بیان کیا ہے، کہ ایک آدمی کو خبر نہیں ہوگی کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ اتنی جلدی ہو جائے گا سر۔ اب اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں تو پوری طرح سمجھ میں آئے گی۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو اس کے ساتھ اب جوڑ کے دیکھیں سورہ کہف، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے ساتھ دوسری سورت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی آیت نمبر 8 دیکھیں کہ یہ جو زمین ہے اس کے بارے میں پچھلی آیت میں 7 نمبر میں فرمایا کہ ہم نے اسے رونق بخشی ہے، بڑی چکا چوند ہے۔ آج جو جس طرح شہر لش پش کرتے ہیں اور جس طرح ان کے اندر جو ہے وہ چکا چوند کرتی روشنیاں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں اور آگے پڑھیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس سب کو، اس ساری رونق کو ہم کر دینے والے ہیں جیسے کٹا ہوا کھیت ہوتا ہے۔ کھیت میں بھی ہریالی ہوتی ہے نا، اس میں بھی بڑی جو ہے وہ متاثر کن چمک ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جب وہ کاٹ دیا جاتا ہے تو ایک ویرانی ہے کہ جو اس کھیت کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ گویا اس دنیا کو ہم ویران کر دینے، یہ بھی قیامت کا ذکر نہیں ہے، یہ بھی قیامت سے پہلے اس کی میک اپ اتارنے کا ذکر ہے۔ جو میک اپ دنیا کو انسانوں نے کرایا ہوگا، اس میک اپ کو ہم اس سے اتار دیں گے۔
یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں شاندار، یہ جو ہے اور چکا چوند کی چیزیں، یہ سب سنگھار اس زمین کا ہم اتار دیں گے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اب یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں. تو میں احادیث کی طرف آنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ جو تورات میں خبریں ہیں، انجیل میں خبریں ہیں. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں بڑے دلچسپ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی حدیث بیان کریں تو وہ کہتے ہیں جی حدیث تو 250 سال بعد مرتب ہوئی تھی، اس میں تو خاصے جو ہیں ایف اینڈ بٹ ہیں، تو پتہ نہیں اس بات میں اتنا وزن بھی ہے یا نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اور تھوڑی دیر گفتگو کریں تو وہ تورات کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایتھینٹسٹی تو وہ رہی ہی نہیں ہے. انجیل کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ اسرائیلیات کی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ مصر بھی گئے تھے. نہ قرآن میں نہ کہیں اور آپ کو ملے گا، لیکن یہ کہ وہ بات بڑی تیقن کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن حدیث ان کے سامنے پیش کریں تو اس میں ان کو چہرے پہ ایک اجنبیت آپ کو محسوس ہوگی کہ لگے گا کہ بھئی یہ کوئی اتنے یقین کرنے کی بات نہیں ہے. یہ بڑے جو دقیانوسی لوگ ہیں جو احادیث پیش کرتے ہیں. تو اس لیے میں ان کی خدمت میں، ایسے روشن خیال حضرات کی خدمت میں سوچتا ہوں کہ پہلے وہ چیز بیان کر دوں کہ جس پر ریگن کا بھی یقین تھا، جس پر کلنٹن کا بھی یقین تھا، جس پر اب ٹرمپ کا بھی یقین ہے، اور وہ ہے آرمگڈن، وہ عظیم جنگ کہ جو یعنی ان کے عقیدے کے مطابق زمین ساری تباہ کر دی جائے گی، برباد کر دی جائے گی، کوئی ایک متنفس باقی نہیں بچے گا اس جنگ کے نتیجے میں. ایک ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے ریپچر، کہ بچ وہ جائے گا جس کو مسیح علیہ السلام اٹھا کر آسمان پہ لے جائیں گے، زمین پر کوئی نہیں بچے گا. ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ آیا تھا، وہ جب مودی گیا تھا یروشلم تو وہاں پہ وہ پوری کابینہ کے ساتھ بھی اس کو ملایا گیا، اور اس موقع پہ یہ جو نیتن یاہو ہے اس نے اس کو جو استقبالیہ پیش کیا. تو اس میں ایک بات اس نے کہی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے کہا ہے کہ ہماری جو دوستی ہے اس کی انتہا آسمان ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، آسمان اس کی انتہا نہیں ہے، ہم نے آسمان سے اوپر بھی جانا ہے، اور اس کی انتہا آسمانوں سے اوپر ہے. اور پھر اس نے حوالہ دیا تھا اپنے خلائی پروگرام کا کہ آپ تو ہمارے پارٹنر ہو ہمارے خلائی پروگرام میں بھی. یعنی وہ جو بھی اس وقت ایک ناسا کا جو پروجیکٹ ہے یا اس سے بھی آگے کا ہوگا جو ہمیں نہیں بھی معلوم، تو اس کے بھی اشارات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ ایک وقت میں انسان اس سرخ لائن کو کراس کر جائے گا جو آسمان پر اللہ نے قائم کر رکھی ہے. جنات جہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے اوپر پھر فائر کیے جاتے ہیں وہ میزائلز جو اللہ نے وہاں نصب کر رکھے ہیں، وہ شہاب ثاقب. تو سورہ رحمان میں ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا انسانوں کے اوپر بھی وہ فائر کیے جائیں گے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اگلی آیت کیا ہے؟ یرسل علیکما، تم دونوں کے اوپر بھیجے جائیں گے. یرسل علیکما شواظ من نار، انگارے جو آگ سے ہوں گے، ونحاس، اور دھوئیں کے ہوں گے. فلا تنتصران، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو گویا یہ جو ہماری ایک تو یہ مسلمان ہیں نا جن سے ہم لڑ رہے ہیں، اس میں تو ہم پارٹنر ہیں ہی ہیں. ہماری ایک جنگ اللہ کے خلاف بھی ہے، اس اللہ کے خلاف جنگ میں بھی آپ ہمارے پارٹنر ہو. ہماری لمٹ، یہ دیکھیے یہ جو الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کے صرف ظاہری معنی ہی نہیں ہوتے، ان معنی کے پیچھے بھی ایک سمندر ہوتا ہے معنی کا. تو ہماری دوستی کی لمٹ جو ہے وہ صرف آسمان نہیں ہے، ہماری دوستی کی جو ہے وہ اس سے آگے توسیع ہوتی ہے، وہ تو آسمانوں سے اوپر جاتی ہے. اور اس کی روایات بھی موجود ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جب وہ زمین پر تمام اپنے سمجھ کے مطابق اہل خیر کا خاتمہ کر لیں گے تو اس کے بعد وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اور یہ کہتے ہوئے تیر چلائیں گے کہ ہم نے زمین والے تو ختم کر دیے، اب آسمان والے کو بھی ختم کرتے ہیں، اس کی بھی خبر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کرے گا. اب یہاں دیکھیے تیر یہ والے تو نہیں ہو سکتے نا جو اس وقت زمانے میں استعمال ہوتے تھے، وہ یہی میزائل ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے تجربے کر لیے ہیں، امریکہ نے بھی کر لیا، چین نے بھی کر لیا ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ ہوتے ہیں ان کو تباہ کرنے کا، یعنی یہ آپ اپنی جو ہے فضا سے باہر جا کے خلا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تو خلا کے اندر جا کے سیٹلائٹ کو ہٹ کرنے کے تو تجربے ہو چکے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ خلائی پروگرام یہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ صرف جانکاری حاصل کرنے کا پروگرام ہے،
اس کا اس جو کشاکش خیر و شر ہے یا مارکائے حق و باطل ہے اس کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ خدائی فوجوں میں ایک بڑی فوج جو ہے فرشتوں کی فوج ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر بہرحال اس کا بھی مقابلہ کیے بغیر آپ جیت تو نہیں سکتے، لہذا وہ بھی ایک پروگرام میں وہ چیز بھی شامل ہے۔ تو ہماری دوستی صرف آسمان کی حدود کے اندر ہی نہیں ہے، ہماری دوستی اس سے بھی اوپر جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات اگر عجیب لگے تو پھر میں قرآن مجید سے اس کا حوالہ دے دوں۔ سورہ بقرہ کا جو میرا خیال رکوع نمبر 11 ہے، تو من کان عدوا للہ و ملائکتہ و جبریل، تو گویا اللہ کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، ہم اسے اور معنی میں لیتے ہیں، لیکن اس تناظر میں بھی اس کو لے کے دیکھیے، نہ صرف دشمن ہوتے ہیں بلکہ ان سے جنگ بھی کرتے ہیں، ان سے مقابلہ بھی کرتے ہیں، ان سے لڑائی بھی لڑنے کے جو ہے منصوبے پکاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم ان احادیث کی طرف آئیں گے۔ اچھا ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ اگرچہ کہ یہ نظر انداز شدہ موضوع ہے، لیکن آج مسلمانوں کو جتنی اس موضوع کی ضرورت ہے اس سے پہلے کمی نہیں تھی۔ ایک معاملہ میرا اور آپ کا ہے، ہمارے لیے اس موضوع کا تعلق ہے کہ اس سے ہمیں امید ملے گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی۔ میں کل بھی ایک بات سن کے آ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے صاف کہا کہ آپ کے اعصاب تو بڑے مضبوط معلوم ہوتے ہیں، آپ جس تباہ کاری کا ذکر کر رہے ہیں یہ ہمیں نہ ہی بتائیں، ہم بغیر معلوم ہوئے مر جائیں تو اچھا ہے، یہ پہلے ہی سے آپ نے ہمیں مارنا شروع کر دیا ہے۔ تو بہرحال اگر آدمی نے آنکھیں بند کر کے ہی مرنا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں یہ ذرا تھوڑا اعصاب کے اوپر اعصاب شکن معلومات ہیں جو ہیں۔ ایک خوش امید آدمی کے لیے تو بڑے، جس نے دنیا کے حسین سپنے دیکھے ہوئے ہوں، اس کے سامنے جب یہ نقشہ آتا ہے تو ان سارے سپنوں پہ جو اوس پڑتی ہے تو اس کے اعصاب جو ہے چٹکتے ہیں اس سے، تو یہ تو ماننے کی بات ہے۔ لیکن یہ کہ پھر امید کس سے رکھیں گے آپ کے لیے تو ایک نا امیدی ہے، ہر طرف دیکھیں، اوپر امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی فوجیں ہیں، اور یہ جو آپ کے آس پاس آگے پیچھے حالات ہیں، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو بوسنیا میں ہو چکا ہے، جو افغانستان میں، شام میں، اور معلوم ہوتا ہے کچھ عمر نکلتا چلا جائے گا اور یہ کام بس یہیں پہ ٹھپ اور ختم، آپ کو کہیں کوئی امید کی کرن نہیں نظر آئے گی، اور اگر نظر آئے گی تو وہ اصل میں انہی احادیث کے اندر کہ جن کے اندر ان تباہیوں کا ذکر ہے وہیں خوشخبریاں بھی موجود ہیں۔ دوسری بات یہ، اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں، جو حکمت عملیاں وضع کرتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں، تو دیکھیے انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے اپنی علم اور اپنی معلومات کے مطابق سوچتا ہے، اپنے اس سانچے کے اندر ہی سوچتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی اس شاکلہ پر جس پر وہ بنایا گیا ہوتا ہے، اپنے اس پیٹرن پر جو اسے دیا گیا ہوتا ہے۔ تو جو انسان کا جسے ہم کہتے ہیں ویژن ہوتا ہے، بس اتنا ہی وہ سوچ سکتا ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ اب ہمارے پالیسی میکرز کا ایک مسئلہ ہے، ان کا ویژن کیا ہے، جو انہوں نے اسکولوں میں پڑھا۔ اچھا اسکول بھی میں نے لفظ استعمال کر دیا تو ہمارا اسکول کا تصور اور ہے، ان کے اسکول کا تصور اور ہے، یہ جو انہوں نے بیکن ہاؤس میں پڑھا، جو انہوں نے سٹی اسکول میں پڑھا، اور اس سے آگے جا کے تو جو انہوں نے اکیڈمیز میں پڑھا۔ اب آپ اس ساری معلومات کو سامنے رکھیں تو وہ جب بھی آپ اسٹریٹجی بنائیں گے تو وہ جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، وہ ایک فگر گیم ہے، ہم کتنے ہیں، وہ کتنے ہیں، ہمارے وسائل کیا ہیں، ان کے وسائل کیا ہیں، ان کی ایئر فورس کیا ہے، ہماری ایئر فورس کیا ہے، ہماری کل تعداد کتنی ہے، ان کی کل تعداد کتنی ہے، وہ یہاں اتنے لگائیں گے، ہم اتنے ڈپلوائے کریں گے۔ اب یہ ساری وار گیم بنتی ہے۔ یہ وار گیم جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ نے ایک وقت میں تو سوچا جی انڈیا ہمارا مقابل ہے، ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے، تو چلیں کوئی 5 کے مقابلے میں 3، کوئی کہیں 8 کے مقابلے میں 6، یہ کر کے آپ نے اپنی وار گیم بنا لی، اور آپ کو لگا کہ کچھ نہ کچھ ہم کر ہی لیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کے بعد دیکھیں گے، چلیں پہلے 15 دن تو نکال لیں پھر دیکھیں گے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ انڈیا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ اسرائیل بھی ہے، اس کے ساتھ امریکہ بھی ہے، اب آپ وار گیم کھیلیں نا۔ یعنی جو اس وقت ہماری صورتحال ہے ہائر لیول پہ، اس کو آپ ذرا تھوڑا سا اپنے تصور میں لے کے آ سکتے ہیں کہ اب کوئی وار بنتی ہی نہیں۔ اب جب کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ جنگ کرنے جائیں تو ظاہر ہے پھر مولوی صاحب پاگل ہی لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ چیز آپس میں فٹ ہوتی بیٹھتی ہی نہیں ہے، کہیں جڑتی ہی نہیں ہے، کہیں وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ یہ جنگ ہو بھی سکتی ہے۔ یہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق والی کیفیت بنتی ہے، کوئی جنگ والی کیفیت تو نہیں بنتی۔ تو جب آپ اسباب کی سطح پر حساب کتاب جوڑیں گے تو آپ کوئی حکمت عملی بنانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، آپ کے اعصاب شل ہو جائیں گے۔ وہی جو بات میں نے کل والی کی ہے تو یہاں بھی چٹک کے رہ جائے گے، کوئی حکمت عملی بنتی نہیں، آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں۔
امریکہ تو خیر امریکہ، آپ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. دعوے کرنا علیحدہ بات ہے اور ایک دفعہ ختم کر دینا علیحدہ بات ہے، لیکن جب آپ مقابلہ کریں اور جنگ کریں تو اس میں کوئی جڑتا نہیں. اب یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ان احادیث کی روشنی میں سمجھ میں تو آئے گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک اصول آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کی بنیادیں آپ کے سامنے پچھلے لیکچر میں آ چکی تھی. وہ بنیادیں کیا ہیں؟ باطل مٹ جاتا ہے، حق باقی رہتا ہے. یہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے کئی مقامات کوٹ کر کے رکھ دیے تھے. لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کو ذرا کھول کے سمجھ لیں. یہ جو باطل کا دور ہوتا ہے نا، یہ باطل کا دور، جیسے وہاں مثال دی گئی جھاگ کی. اب جھاگ کی مثال میں لگے گا یہ بڑا مختصر سا دور ہے. جھاگ آتی ہے، 1 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے جھاگ بیٹھ. جیسے وہاں پہ دوسری مثال ہمارے سامنے آئی تھی خبیث درخت کی، وہ میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا اور آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ جو جھاڑ جنکاڑ اگ جاتی ہے ساون بادو میں، تو یہ نومبر دسمبر میں ختم ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ایک مختصر دورانیہ میں نظر آ رہا ہے. لیکن جب ہم تاریخ انسانی میں دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اب آپ ذرا دیکھیں نا، نوح علیہ السلام ہے، انہوں نے حق کی دعوت دینی شروع کی، یعنی پانی کی تلاش شروع کی، جھاگ میں سے پانی ڈھونڈنا شروع کیا. 900 برس لگ گئے. جھاگ ہی جھاگ ہے اور جنکاڑ ہی جنکاڑ ہے، نیچے سے کوئی نکل ہی نہیں رہا. حضرت لوط علیہ السلام کو کہنا پڑ گیا لیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک شریف بندہ بھی نہیں ہے؟ معلوم ہوا پانی مل ہی نہیں رہا، حق تک رسائی نہیں ہو رہی. تو یہ جب آدمی یہ دیکھتا ہے باطل کا اس درجے کا غلبہ اور اس طرح چھایا ہوا اور اتنا طویل دورانیہ، تو اس کا جو ذہن بنتا ہے وہ وہی باطل کے دورانیے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور جس آدمی نے حق دیکھا ہو وہ باطل کی یہ سمجھ نہیں رکھتا، جس نے یہ باطل کا دور دیکھا ہو وہ حق کے اس دور کی سمجھ نہیں رکھتا. میرا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے اس دور میں پیدا کیا ہے جو باطل کے خاتمہ ہو رہا ہے، جس میں باطل کی شام ہو رہی ہے اور حق کی صبح ہو رہی ہے. ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہو رہے ہیں. ہمیں دونوں کی سمجھ ہونی چاہیے، لیکن یہ ابھی چونکہ ہم نے پیچھے وہ سارا باطل کا دور دیکھا ہے. نو انسانی کی تاریخ ماضی قریب میں دیکھیں جو 400 سال کی تاریخ ہے، یہ باطل کی تاریخ ہے. باطل کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ لا تعلق نظر آتا ہے. اس میں لگتا یہ ہے کسی نے ظلم کیا، کچھ نہیں ہوا. آپ ذرا اس دور کو اندازہ دینا، سامنے لائنا کہ جب ایک آدمی نے قربانی کی، اس کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی نشانی ظاہر ہوئی، آسمان سے آگ آئی، اس کو کھا کے چلی گئی، معاملہ سامنے ہو گیا. آج کے دور میں آپ نے ایک بندہ کیا پوری نو انسانی مار دی، جاپان پورا ختم کر دیا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اللہ کی سنت سمجھ لیں کہ جو باطل کا دور ہوتا ہے اس میں اللہ رسی دراز رکھتا ہے. ان قیدی متین، میری چال تو پکی ہے، فعقید لہم، میں ان کو ڈھیل دوں گا، موقع دوں گا، کھل کھیلنے کا موقع دوں گا. اور اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ ان حدود کو پامال کر گئے، کراس کر گئے، تو پھر اللہ چھٹی دے دیتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے وا کر دیے. عیاشی کرو، خوب جو کرنا چاہتے ہو کرو. اب آپ دیکھیں ان 400 سالوں میں نو انسانی کو اللہ نے کتنی چھوٹ دے کے رکھی ہے. کتنی جنگیں عظیمیں ہوئیں، لوگوں پہ ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں. اللہ آپ کو کچھ کرتا نظر نہیں آ رہا. کوئی قوم عاد والا معاملہ نہیں ہوا، کوئی قوم سمود والا معاملہ نہیں ہوا، کوئی آسمان نہیں ٹوٹا، کوئی زمین نہیں پھٹی. یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے پھر ہمارے دانشور اس نتیجے پہ پہنچے، غامدی صاحب جیسے، کہ اللہ مدد نہیں کرتا. غامدی صاحب کا تو سارا فلسفہ اس پہ ہے نا. اب آپ کے پاس وسائل ہیں تو لڑیں، نہیں ہیں تو آپ کدھر لڑیں گے؟ اب اللہ نے کوئی مدد نہیں کرنی. اور یہی ہمارے تھنک ٹینکس کا پرابلم بن گیا کہ مدد تو آنی نہیں ہے، اللہ نے کوئی مدد نہیں کرنی. یہ پوری تاریخ 400 سال کی گواہ ہے، اللہ نے کوئی مدد نہیں کی. ہم 1857 میں کٹ گئے، ہم 1831 میں جو ہے وہ تحریک شہیدین ختم ہو گئی، کوئی اللہ کی طرف سے اس کے اندر مداخلت نہیں ہوئی. لہذا یہ ایسے ہی مولویوں کی گپے شپے ہیں کہ مدد ہوتی ہے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب یہ دور بدلتا ہے، یہ جب کروٹ لیتا ہے، باطل کا تسلط ختم ہوتا ہے اور حق کا دور شروع ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے. اور یہ جب مداخلت ہوتی ہے تو یہ ظالم قوموں کو اللہ ختم کرتا ہے. یہی وہ سورہ فجر میں آیا نا، الم تر کیف فعل ربک بعاد،
ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب. یہ لمبی لمبی چھٹیاں دے کے اچانک اللہ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. اور اب وہ اللہ نے کنکلوڈ کیا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہے. آج آپ سوچیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی توجہ سے دیکھ رہا ہے ہمیں، توازن قائم رکھنے کے لیے، میزان قائم رکھنے کے لیے. آج کے انسان کی یہ سوچ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ لمبی چھٹی دیتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان پر مدت دراز بیت گئی، ان کے دل سخت ہو گئے. اسی چیز کو قرآن مجید نے ایک اور انداز میں رکھا، سورہ اعراف میں بیان کیا ہے، اور اس سے بھی ایک اندازہ ہوگا کون مرتا ہے اس میں، کون بچتا ہے. فرمایا فلا یامنو، اور امن میں نہیں رہتا، نچنت نہیں رہتا، بے فکر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے فکر نہیں ہوتے، الا القوم الخاسرون، مگر وہی لوگ کہ جنہوں نے خسارہ پانا ہوتا ہے. آج پوری نوع انسانی کو دیکھو، سارا حساب کتاب جوڑتے ہوئے کوئی بندہ مجھے بتائیں بیچ میں اللہ کو بھی لے کے آتا ہوں؟ کہیں آپ کو نہیں. فلا یامنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی ڈھیل سے غافل وہی لوگ ہوتے ہیں، نچنت وہی لوگ ہوتے ہیں، بے فکر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تباہ ہونا ہوتا ہے. یہ جتنی اقوام کا میں نے ذکر کیا، انہیں اللہ کی کوئی فکر نہیں رہی تھی، اللہ کی پلاننگ کا کوئی انہیں اندازہ نہیں تھا، اللہ کی پکڑ کا کوئی اندازہ، پھر چلے پکڑ لی. اسی چیز کو سورہ انعام میں کہا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے انہیں چھٹی دی، خوب عیاشیاں کرو. جب وہ عیاشیوں میں مگن ہو گئے، یعنی ہمیں بھول گئے، اخذناہم بغتۃً، ہم نے انہیں پکڑا اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو بجھ کے رہے. یہ ساری تفصیلات قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ اس موضوع کی حقانیت آپ پر قرآن مجید کے تانے بانے سے، اس کے سیاق و سباق سے، اس کی بنتی سے پوری طرح سامنے آ جائے، تاکہ ان احادیث کے اوپر بھی ہمارا ایک یقین جو ہے وہ قائم ہو سکے جو اس موضوع پر ہے. جیسے میں نے عرض کیا، یہ بہت ایک تفصیل طلب موضوع ہے، خاص طور پہ ان احادیث کا مطالعہ. لیکن میں اس وقت جو حالات ہمارے سامنے بن چکے ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں چیدہ خلاصے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس تیسری عالمگیر جنگ کی باتیں اب کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ جانکاری رکھتے ہیں، وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جن کی پاور کوریڈورز میں رسائی ہے اور وہاں پہ جس کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ تیسری عظیم ترین جنگ، جس کی خبریں تورات میں بھی موجود ہیں، جسے آرمگڈون کہا گیا ہے یا ہرمجدون کہا گیا ہے. اور اس کے لیے ہماری احادیث کی کتب میں جو باب باندھے گئے ہیں ان کے عنوانات دو ہیں. ایک عنوان ہے الملحمۃ العظمیٰ اور ایک عنوان ہے الملحمۃ الکبریٰ. ہمارے بعض محدثین کی رائے یہ دو علیحدہ جنگیں ہوں گی. بہرحال یہ تو خیر بعد میں چیزیں کھلیں گی، لیکن یہ کہ اب اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ دو عنوانات کے تحت ان معلومات کو وہاں پہ جمع کیا گیا ہے، الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ. اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی عظمیٰ بھی عظیم سے ہے اور کبریٰ کبیر سے بڑا ہونا کسی کا. یہ اصل میں افعل و تفضیل کا صیغہ ہے مؤنث. اکبر جیسے ہوتا ہے سب سے بڑا، تو کبریٰ ہوگا معنی سب سے بڑی، اور عظمیٰ یعنی اعظم کے مقابلے میں ہوگا. ذرا ذہن میں رکھیں، ایک بر اعظم ہوتا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں، ویسے تو یہ ہندوستان پاکستان کے لیے بر صغیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مناسب ہوتا ہے اگر بر عظیم کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اعظم کے مقابلے میں عظیم ذرا کم تر، اعظم اس سے بڑا ہے. تو اس سے پہلے دو جنگیں ہوئی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم. اب اس تناظر میں دیکھیں تو حدیث کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ الملحمۃ العظمیٰ کیا کہ کسے کہیں گے؟ جنگ عظیم نہیں، جنگ اعظم، سب سے بڑی جنگ. یہ وہ پہلی دو جنگیں اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی جنگ اس نے ہونا ہے. جنگ اعظم ہے یہ. اور جو جیسے اب دنیا سمجھ بھی رہی ہے، جو لوگ واقف ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جو ہلاکت، جو تباہی، جو بربادی اس جنگ کے نتیجے میں آنی ہے، اس سے پہلے تو ویسی کوئی ہلاکت آئی نہیں. اور قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتا دیے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. دوسری بات اس میں الملحمہ کا لفظ ذرا اسی پہ ذرا توجہ کر لیں. ویسے تو ملحمہ کا ترجمہ لڑائی کیا جاتا ہے،
لیکن یہ لفظ بنا لحم سے. لحم کہتے ہیں گوشت. ملخم کسائی کی دکان جہاں گوشت سیل ہوتا ہے. ملخمہ کیما کرنے والے، بلڈوز کرنے والے، سب سے بڑی بلڈوز کرنے والی، یعنی وہ جنگ جو نوع انسانی کو پیس کے رکھ دے گی، وہ سب سے بڑی جنگ جو نوع انسانی کا کیما کر دے گی. تو جو تفصیلات ہرمجدون یا آرمگڈان کے بارے میں کرسچن لٹریچر میں ہیں، یہ عنوان ہی اس سے بہت قریب نہیں چلا جاتا. اس فرق کے ساتھ کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بچیں گے وہ کہ جن کو حضرت مسیح لے کر آسمان پر چڑھ جائیں گے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ جن کو حضرت مسیح لے کے کوہ طور پہ چڑھ جائیں گے. بہت معمولی سا فرق ہے، بہت معمولی سا فرق ہے. جب وہ خاص طور پہ جو آخری ریلا آئے گا یاجوج ماجوج کا، تو اس میں بچت صرف ان کی ہے کہ جن کو حضرت مسیح لے کے کوہ طور پہ چڑھ جائیں. انہوں نے ذرا آسمان پہ چڑھا دیا، ہم نے کوہ طور تک رکھا، زمین ہی پہ رکھا. ذرا تھوڑا سا اتنا سا فرق ہے، باقی تو کوئی بڑا فرق نہیں ہے. بہت قریب چلی گئی ہیں باتیں ایک دوسرے کے. اب اس جنگ کا آغاز کہاں سے ہوگا اور کیسے ہوگا اور وجہ کیا بنے گی؟ ویسے عام طور پہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھئی یہ یہودیوں کے یہ مسائل ہیں، عیسائیوں کے یہ ہیں، مسلمانوں کے یہ ہیں، تو ایک مذہبی جنگ کا رنگ اسے ہم دیتے ہیں. اس میں مذہب کا بھی عمل دخل ہے اور یقیناً ہے، لیکن یہ کہ احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، اس کا لب لباب اگر آپ کے سامنے رکھوں تو اصل مسئلہ معاشی ہے. جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ دجلہ اور فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. اب اس کی توجیہات ہیں، وہ سونے اور پہاڑ سے مراد کیا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ ابھی نکلا نہیں، نکلے گا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تیل ہے یہی تو سونا ہے. اور خاص طور پر 1973 کے معاہدے کے بعد اب یہ تیل واقعی سونے کا بدل بن چکا ہوا ہے، اس لیے کہ ڈالر جو ہے وہ اب فکس تیل کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ اب سونے کے ساتھ نہیں فکس کیا جا رہا ہے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ اتنا سونا آپ کے ریزروز میں ہوگا تو آپ اتنے ڈالر جو ہے وہ کریں گے. اب وہ تیل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اور سیال سونا تو کہتے ہی ہیں تیل کو. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں یہ جو تیل کے ذخائر نکلے ہیں، اصل بنیاد اس کی یہ بنے گی. میں ایک اشارہ آپ کو کر دوں کہ ہمارے حساب سے تو گلف وار 1990 میں ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکی جو آئے تھے سعودی عرب میں، جنہوں نے قیام کیا تھا، ان کے لیے رہائش گاہیں پہلے سے بنی ہوئی تھی. یہ صدام حسین کے حملے کے بعد رہائش گاہیں تو نہیں بنی تھی نا، وہ پہلے سے 1980-81 میں بن گئی تھی. اور ان کے وہ جو بنانے والے تھے ہمارے جو اب شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم گزرے، ان کے والد محترم ہوتے تھے خاقان عباسی صاحب، تو ٹھیکہ ان کا تھا. اس زمانے میں رہائش گاہیں ان کی وہ پوری کالونی، خالد ملٹری کالونی کے نام سے، اس وقت شاہ خالد تھے تو ان کے نام سے جو ہے وہ کالونی بن گئی تھی. 1980 میں بن گئی تھی اور 1990 میں آ کے وہاں فوجیں رہائش پذیر ہوئی تھیں. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بس کسی ایکشن کا ری ایکشن تھا تو بڑی سادگی ہے. یہ ایک عرصے سے اس کی پلاننگ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ سوچ و بچار ہے. اور ظاہر ہے ہمارے لٹریچر میں خبریں ہیں تو ادھر بھی میں نے آپ کو بتایا ریگن کا بھی آرمگڈان کے اوپر یقین تھا اور اس کا وہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ ہوگا. تو ریگن تو کس دور کا آدمی ہے؟ وہ 80s کا آدمی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ اس کا بنیاد بنے گی وہ مالی جو بھی مفادات ہیں، وہ بنیاد بنے گی. اور اس میں یہ بھی ہے، مسلمانوں کو حضور نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اس سونے کے چکر میں نہ پڑنا، اس لیے کہ اس سونے کے حصول کے لیے جو آئیں گے 100 میں سے 99 مارے جائیں گے. اب اس سونے کے چکر میں ہے کون کون؟ امریکہ تو ہے ہی، لیکن یہ کہ یورپ، اس معاملے میں یورپ کے بھی مفادات جا کے امریکہ سے ٹکرا جاتے ہیں، نیٹو کے بھی ٹکرا جاتے ہیں، لیکن ابھی وہ اتحادی ہیں. اس معاملے میں اسرائیل بھی جا کے ان کے ساتھ اس طرح کا پورا یکسو دوست نہیں بنتا. ابھی مفادات جڑے ہوئے ہیں، کل کے مفادات میں ٹکراؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے. روس کا تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، ایران کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اصل جو کلیش ہے وہ یہاں کی معدنیات ہے، جو ایک تو ہمیں معلوم ہے تیل، اور کیا کچھ ہمیں نہیں معلوم. سونے کے اور جو پہاڑ دیکھ لیے گئے ہوں سیٹلائٹ سے، ابھی ظاہر ہی نہ کیے گئے ہوں، وہ تو ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اس کلیش کا بنیادی سبب جو ہے وہ بنے گا کوئی مالی فائدہ یا یہ کہ یہاں کی معدنیات. جب کلیش ہوگا تو جو پہلا ٹکراؤ ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرق کی کوئی طاقت ہوگی اور اس کے ساتھ اہل عرب کا ٹکراؤ ہوگا، اور اس ٹکراؤ میں اہل مغرب عربوں کے ساتھ ہوں گے.
آپ سعودی عرب کہہ لیں، اس لیے کہ یہ وہ احادیث ہیں جو سب سے پہلے عراق کے خلاف استعمال کی۔ عراق وہ طاقت ہے، امریکہ آ کے سعودی عرب کے ساتھ مل کے عراق کے خلاف لڑائی ہوئی ہے، تو گویا یہ وہ طاقت ہے جس کے خلاف وہ جنگ ہوئی تھی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس کا اطلاق جو ہے روس کے خلاف کیا گیا، کہ جو افغانستان میں جنگ ہوئی ہے تو وہ یہ وہ طاقت تھی جس میں امریکہ نے آ کے ساتھ دیا طالبان کا۔ اور اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ایک بالکل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ کلیش میں جو بڑی طاقت سامنے آ رہی ہے مسلم ورلڈ میں سے، وہ ایران ہے۔ ایران کے ساتھ جو ہے وہ روس کھڑا ہو گیا ہے، شام میں بھی آپ دیکھیں تو روسی کا ساری انوائرمنٹ ہے، روس کھڑا ہو گیا ہے ایران کے ساتھ، اور بہرحال چائنا کے مفادات بھی جا کے ایران کے ساتھ ہی مل رہے ہیں، اور تازہ ترین صورتحال ہمیں بھی ڈریگ کر رہی ہے ایران کی طرف جانے پہ۔ جو بالکل ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گویا ہمیں زبردستی دھکا دیا جا رہا ہے ایران کی طرف سعودی عرب سے کاٹنے کے لیے۔ اس کا بعد میں واضح کروں گا، لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بلاک اگر وجود میں آ جاتا ہے تو کل اگر ان کے درمیان جنگ ہوگی تو یہ کوئی چھوٹی سی جنگ نہیں ہوگی، یہ کوئی عراق وار نہیں ہے، یہ تو پوری فل فلیج جنگ ہے، اور یہ جسے کہتے ہیں واقعی ہاتھیوں کی لڑائی ہوگی۔ پھر یہ صدام حسین کے اسکرڈ تو نہیں ہوں گے کہ جو کوئی فضا میں رہ جائے اور کوئی کہیں صحرا میں گر جائے، یہ تو پھر اب صحیح معنی میں آگ ہوگی، آگ و خون کا دریا ہوگا کہ جو اس میں ظاہر ہوگا۔ لیکن اس جنگ کے بارے میں احادیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اب یہ تم سے مراد کون ہے؟ حضور کے سامنے تو جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جزیرۃ العرب میں ہیں، اور اس کو اگر ہم قیاس کریں تو وہ سعودی عرب اور اس کے جو بھی اتحادی ہیں وہ بنیں گے۔ اور اگر تم سے مراد ہم حق لیں، جن کے ساتھ حق ہوگا، تو پھر ہم یہ نہیں جانتے کہ حق کدھر ہے، وہ تو ہم پھر ابھی اس موقع پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور تو پھر وہ تو جب جنگ ہوگی پھر جو بھی فاتح ہوگا وہ اس کو جو بھی فاتح ہوگا جس کے ساتھ حق ہوگا، اب اس کا کلیش بنے گا آگے اہل مغرب کے ساتھ، وہ جو پہلے اتحادی تھے نا جنہوں نے مل کر دشمن کو شکست دی ہوگی، اب اس فتح حاصل کرنے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہونے پر نہیں، مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہوگا، اب ایک نیا فیکٹر شامل ہوگا، اس کو سمجھ لیں، یہ اہم بات ہے۔ یہ نیا فیکٹر کیا ہے؟ اب کوئی کرسچن کھڑا ہو کر کہے گا، وہ اندر کی بات جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے وہ وہاں جا کے ظاہر ہوگی، وہ کہے گا یہ صلیب کی فتح ہوئی ہے۔ مسلمان ابھی تک گویا اسے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ سمجھ رہے ہوں گے، اب جا کے بات کھلے گی یہ تو تثلیث کا عقیدہ فاتح ہوا ہے توحید کے اوپر، لہٰذا وہیں پہ ایک مسلمان کھڑا ہو کے جس نے صلیب بلند کی ہوگی اس کو قتل کر دے۔ اب یہاں آپس میں لڑائی ہوگی، اتحادیوں کی لڑائی ہوگی، اور مسلمانوں کی وہ جماعت جو وہاں پہ موجود ہوگی وہ ساری شہید ہو جائے گی۔ بات واضح ہو گئی، ان کو شہادت نصیب ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس سے وہ پھوٹ تو پڑ گئی، اور اب اہل مغرب جو ہے وہ 9,60,000 فوج کے ساتھ 80 جھنڈے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر، یہ 9,60,000 کی فوج کے ساتھ اہل اسلام پر حملہ آور ہوں گے، اور پھر وہ گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ اب اس کو لوگ کہتے ہیں الملحمۃ الکبریٰ کا دور شروع ہو جائے گا، یہ بڑی جنگ ہے، اس سے بھی بڑی ہوگی، یا کوئی کہتا ہے وہ پہلی کبریٰ تھی، یہ دوسری جو ہے عظمیٰ ہوگی۔ بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں، لیکن یہاں سے وہ پھر ایک اور بڑی جنگ کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس جنگ کا یہ تقریباً 7 سال ہے۔ اسی جنگ کے دوران حضرت مہدی بھی آنے، مسلمانوں کی لیڈرشپ انہیں ملے گی پہلی دفعہ، اور یہ اب حق و باطل کی جنگ میں بدل جائے گی۔ اب ذہن میں رکھیں، وہ پہلی جنگ کو حق و باطل کی جنگ نہیں کہا گیا ہے، اس میں تو کنارہ کشی اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، اس میں لا تعلق رہنے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو جنگ کا دوسرا فیز ہے جو اہل روم کے ساتھ شروع ہوگا، یہ ہے کہ جو حق و باطل کی جنگ بن جائے گی، اور اس میں پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے شامل ہو، مقابلہ کرو، اور اس میں جو دنیا کے بہترین لشکروں میں سے یہ لشکر ہوگا، روح ارضی کے بہترین لوگ ہوں گے جو اس میں شامل ہوں گے، یہ ساری جو اس میں بشارتیں ہیں اور ترغیب ہے، تشویق ہے، یہ اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے، وہ پہلے لشکر کے لیے نہیں ہے۔ یہ بالکل کلیئر رہنا چاہیے، لوگ بہت ہی غلط طور پہ انتباہ کر رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے سارا،
پہلے حق و باطل کلیئر ہوگا تو اس کے بعد وہ اگلا مرحلہ ہے کہ جس میں جا کے کسی نے جہاد میں شامل ہونا ہے یا جو بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے ہیں وہ صحیح جگہ پہ ہونے چاہیے. اس میں 6-7 سال کی جنگ کے بعد بالآخر اہل حق کا غلبہ ہوگا اور یہ جو عیسائی طاقت ہے اس کو اس پورے خطے سے نکال باہر کر دیا جائے گا. یہ ترکی آخری شہر ہے جو فتح ہوگا اور وہ بھی اب اس لشکر کے آپ اندازہ لگائیے نا کہ وہ اللہ اکبر کے جو نعرے سے اس شہر کو فتح کرے گا اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیے وہ جو مدد والی یہاں پہ ذکر ہے نا, میں وہ جو بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا آج تک تو تاثر یہ ہے کہ اللہ مدد نہیں کرتا ہے, لیکن اس مدد کا اندازہ لگائیں کہ وہ شہر جو ہے وہ کلا بند شہر ہوگا اور یہ لوگ آ کے جب ایک دفعہ اللہ اکبر کہیں گے, نعرہ زن ہوں گے, اللہ ایک دیوار گرا دے گا, دوسری طرف سے نعرہ لگائیں گے دوسری دیوار گر جائے گی, اس طرح وہ شہر فتح ہوگا. تو یہ در حقیقت اللہ کی مار ہوتی ہے اہل باطل پر جب باطل کو اللہ مٹانے پہ آتا ہے. یہ بالکل اس کی سنتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں. اس میں پھر وار نمبرز نہیں رہتے, گیم نمبر نہیں رہتے, اس میں چیز اور ہو جاتی, کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن ہو جاتا ہے. اس میں چھوٹے گروہ بڑے گروہوں کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں. اور یہ اس جنگ کے آپ تفصیلیں پڑھیں تو اس میں ساری چیز آپ کے سامنے کھل کر نمایاں ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ اس میں اہل حق کو اللہ تعالیٰ کس طرح جگہ جگہ پہ مدد دیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل حق کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70 کفار مارے تھے تو غزوہ احد میں 70 مسلمان بھی شہید ہو گئے تھے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ بھی ہوتا ہے, آزمائشیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, روز جو ہے وہ جگر خون ہوتا ہے. تو جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا, تو اسی سے تو ایمان کے پھر اور رستے جو ہے انسان کو آگے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو سارا کچھ ہوگا یہاں تک کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس میں غلبہ دے دیں گے, فاتح کر دیں گے. اور یہ بھی ہے کہ اتنا مال غنیمت ہوگا گنتی شمار میں نہیں آئے گا, اتنی بڑی فتح ہوگی. دیکھیے ہم 2 جہاز گرا کے کتنے خوش تھے. میں اپنی بات بھی کرتا ہوں کہ مجھے لگا 20 سالوں کے بعد کوئی خوشخبری کی بات سنی ہے جب یہ 27 فروری کو جو کتنی خوشی ہوئی. اب اس فتح کا اندازہ لگائیں جو حاصل ہوگی, ساری مغربی شیطانی طاقتوں کے اوپر ہوگی, کتنی خوشی ہونی چاہیے. حضور فرماتے ہیں کوئی خوش نہیں ہوگا, نہ اس مال غنیمت پہ خوش ہوگا, نہ اس فتح پہ خوش ہوگا, نہ وہ جو علاقہ فتح کیا ہوگا. آج تو وہ آپ کو کہتے ہیں نا جو حوریں ملیں گی اور لونڈیاں ملیں گی, اور ان لونڈیوں پہ بھی کوئی نہیں خوش ہوگا. کیوں؟ کسی کے اگر 100 بیٹے ہوں گے 99 اس جنگ میں کام آ گئے. اب ان کا غم بڑا ہوگا یا یہ خوشی بڑی ہوگی؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی شدید آزمائش ہے جو ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. بہرحال ابھی یہ بات ختم, یہ فتح ہونے کے بعد کہانی ختم نہیں ہو گئی کہ چلیں تھوڑی سکون ہو گیا, سموتھ سیلنگ شروع ہو گئی. ابھی ادھر سے فارغ نہیں ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر آ جائے گی کہ دجال ظاہر ہو گئے. سارے پلٹ کے آئیں گے, جھوٹی ہوگی, لیکن جب واپس آئیں گے تو ظاہر ہو چکا ہوگا. اب دجال, اور دجال یہودیوں کا لیڈر ہے, گویا یہودیوں سے مقابلہ ہو جائے گا. اور اس مقابلے کے نتیجے میں پھر ایک نئی آزمائش, اب حضرت مہدی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ سارے علاقے مسلمانوں سے پھر ہاتھ سے نکل جائیں گے اور یہ رہ جائے گا یروشلم, دمشق, مکہ اور مدینہ. یہ 4 شہر, اور یہاں بھی محصور ہوں گے, پوری آزادی نہیں, حصار میں ہوں گے. احد پہاڑ تک دجال آ جائے گا, وہاں آ کے دیکھے گا وہ مسجد نبوی موجود ہے. تو اب حضرت مسیح علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو جا کے مقام لد, جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کا بہت بڑا ایئرپورٹ ہے لڈا اسے کہتے ہیں, تو وہ ڈال اور دال کا فرق کر کے تو وہاں پہ جا کے اس کو قتل کریں گے. اب ایک نئی بالادستی حاصل ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک اور لشکر آ جائے گا اور یہ یاجوج ماجوج کی آخری یلغار ہوگی. یہ ہمارے وہ اوریا مقبول صاحب جو ہیں وہ اب آج کل بھی یاجوج ماجوج کو لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ ایک دور ہے جو گزر گیا, وہ غلط نہیں کہتے, وہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ یاجوج ماجوج کا اور کوئی دور نہیں ہے نا, یہ غلطی ہے. ایک یاجوج ماجوج کا آخری ریلا پھر اس کے بعد آئے گا, جب عیسائیوں کو شکست ہو چکی, جب یہودیوں کو شکست ہو چکی, اب یاجوج ماجوج کا لشکر آئے گا. اور یہ جو یاجوج ماجوج کا لشکر ہوگا یہ وہ سیل رواں ہوگا کہ جس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکے گا, یہاں تک کہ حضرت مسیح بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور جو کچھ بچے کھچے اہل ایمان ہوں گے ان کو لے کے کوہ طور پر چڑھ جائیں گے
اب اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وائرس پیدا کرے گا، کیڑے کے الفاظ ہیں، کہ جو انہیں کاٹے گا یہاں گردن پہ اور وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی اتنی لاشیں ہوں گی کہ کوئی اٹھا نہیں سکے گا. تو پھر ایک بڑی زور کی بارش برسے گی اور زمین کو اللہ تعالیٰ ان کی آلائشوں سے پاک کریں گے. پھر جو بچے کھچے اہل حق ہیں وہ اسے اثر نو نئی بستیاں اہل حق پھر اب آباد کریں گے. ایک نیا دور ہے، اور اس کو اس حدیث سے سمجھ لیں کہ زمین والے آسمان والے سے خوش ہو جائیں گے اور آسمان والا زمین والوں سے خوش ہوگا. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی صورت دوبارہ زمین کے اوپر پیدا ہو جائے گی. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. اور میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ بدلی ہوئی دنیا ہے، نئی دنیا ہے، اور اس دنیا دنیا کے بدلنے کے اس عمل کے دوران ہم نے زندگی بسر کی ہے. یہ دنیا بدل رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں لگا. عالم پیر مر رہا ہے، یہ اس کی موت کا دور ہے، اور یہ اس کی آخر اچھل کود ہے جس کے اندر یہ ساری ہلاکتیں اور بربادیاں ہونی ہیں. اور کیونکہ اگر وہ اس کے معمولات صحیح چل رہے ہوتے تو جنگ کیوں ہوتی؟ یہ جنگ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ معمولات کے اندر اس کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں. یہ پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن کیا ہے؟ کوئی خطرہ ہے نا جس کو پہلے جا کے ختم کرنا ہے. تو یہ اللہ کی جو حکمتیں ہوتی ہیں اس میں یہ جو پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن ہوتی ہے، اللہ اسے اور انداز میں دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں سانپ کو اس کو کے بل سے نکالنا. سانپ سمجھ رہا ہے کہ میں پہلے ڈھس لوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے تم بل سے تو نکلو. تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا انداز ہے. اور اس دور میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان کا سارا دار و مدار اللہ پر ہوتا ہے. میں وہ جو اقبال نے کہا نا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب کے اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اس وقت ہماری جو وار گیم بنتی ہے وہ یورپ کی مشینوں والے انداز میں بنتی ہے، ساری اس طرح بنتی ہے. پامردی مومن پہ بھروسے والی وار گیم ہم بناتے ہی نہیں، وہ ہم نے سوچی نہیں، وہ ہماری اسٹریٹجی سے آؤٹ ہے. یہاں جا کے سارا پانی مر جاتا ہے. اب آپ کو بتائیں نا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے سے نکل چکے ہیں اور وہیں سے معلوم ہوا لشکر دو ہو گئے ہیں، ایک نہیں ہے، ایک قافلہ ہے ایک لشکر ہے، اور ہماری چوائس یہ ہے کہ آپ لشکر سے مقابلہ کریں. وہاں بیٹھ کے وار گیم کھیلتے تو مقابلہ بنتا. جنہوں نے کھیلی انہوں نے کہا جناب قافلے سے مقابلہ کر لیتے ہیں، لشکر نو چھڈو، اس سے تو نہیں ہو سکتا. اور وہاں پہ الفاظ کیا ہیں؟ جن کا توکل اللہ پر تھا انہوں نے کہا نہیں ہم وہ والے کھیل کھیلیں گے جس کا اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا. ہماری اسٹریٹجی میں نہیں آتا، یہ فٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کہا ہم کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہوا؟ اللہ نے کہا یہ بستی تمہارے لیے میں نے لکھ دی ہے، جاؤ لڑو. تم داخل ہو گئے فتح یاب ہو جاؤ گے. وہاں سیانوں نے بیٹھ کر جو جنگی ماہر تھے انہوں نے وار گیم کھیلی. انہوں نے کہا نہیں وہ انا فیا قومن جبارین، وہاں بڑے سخت لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. موسیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی مقابلے کی بات ہے؟ ان کے ساتھ ہماری جنگ، اتنے بڑے دشمن سے ہم لڑ سکتے ہیں؟ ہاں فضب انت و ربک کا فقاتلا، آپ دونوں چلے جاؤ. موسیٰ آپ بھی جاؤ، اپنے رب کو بھی لے جاؤ، آپ تو بہت طاقتور ہو، آپ کا مکہ بھی طاقتور ہے، اللہ بھی علی کل شیء قدیر ہے، دونوں جا کے لڑو. انا ہاؤنا قاعدون، ہم تو ٹس سے مس نہیں ہوں گے، یہاں بیٹھے. ٹھیک ہے اچھی رہائش گاہ ہمارے پاس نہیں ہے، صحرا ہے، لیکن یہ کہ یہ صحرا میں کم از کم زندگی تو ہے، ادھر جا کے مرنے سے تو بہتر ہے یہاں جاڑیاں کھا کے زندہ تو رہنے. ان فیہا قومن جبارین، وہاں بڑے جبار لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کیسے مقابلہ کریں ان سے؟ وہاں دو آدمیوں نے کھڑے ہو کے کہا، اور ان دو آدمیوں کا وصف اللہ نے کیا بیان کیا؟ جو ایمان رکھتے تھے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. انہوں نے کہا او اللہ کے بندو بس تم داخل ہو جاؤ، وہ اب تمہارا ہی ہے. اتنی ہمت تو کرو نا، قدم رنجا فرما لو، وہ اب تمہارا ہی ہے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہاتھ پاؤں ان کے باندھ دیے ہیں، تو تم ہمت تو اللہ پہ توکل تو کرو، امتحان یہ ہے تمہارا. میں نے آپ کو غزوہ بدر کا بتا دیا، میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا دیا، طالوت و جالوت کا واقعہ بھی تو سامنے رکھے نا. وہاں کیا تھا؟ وہاں بھی جو وار گیم کھیلنے والے تھے انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں. یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی موت ہے، ہمارا کوئی مقابلہ اس کے ساتھ نہیں ہے.
لا طاقت لنا اليوم علی جالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور وہاں پہ بھی وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل، کیونکہ ہمارے دماغ میں تو یہ جنگ نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے، یہ عقل میں آنے والا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اب کھڑے رہنے کے لیے ہمیں صبر درکار ہے، اور صبر کوئی چھوٹا موٹا نہیں، افرغ علینا صبرا، یہ ہمارے یہاں آتے ہیں بندہ فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کا کیا یعنی سارا کچھ اس کا خرچ ہو گیا ہے، یہ افرغ فارغ کر دے ہمارے اوپر صبر، یعنی سارا صبر ہم پر ڈال دے، چھاجو صبر برسا ہمارے اوپر، وثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں کو مضبوط کھڑا کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، ان کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا۔ اور یہی نقشہ آپ کو غزوہ احد میں نظر آئے گا، وہاں بھی الفاظ ہیں یہ منافقین کے، اگر ہم سمجھیں کہ یہ جنگ ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیں، یہ جنگ نہیں ہے، یہ موت ہے، تم موت کے منہ میں جا رہے ہو، 1000 آدمی 3000 آدمی کے مقابلے میں جا رہا ہے، یہ لڑائی کدھر ہے؟ یہ لڑائی وڑائی کوئی نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا خودکشی ہے جو تم کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ لو نعلم قتالا، اگر ہم سمجھیں کہ یہ کوئی جنگ ہے، لاتبعوا، ہم آپ کی پیروی کریں، ہم سمجھتے ہی نہیں یہ جنگ ہے، یہ تو خودکشی ہے جو کرنے آپ جا رہے ہو۔ میں نے آپ کو سوچوں کا فرق بتا دیا، اب آپ فیصلہ کر لیں، اور جس تک یہ بات پہنچے وہ بھی سوچ لے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہم کیسے دیکھتے ہیں، ہم اسٹریٹجی کیسے بناتے ہیں، اور جب اس رخ پر دیکھتے ہیں تو پھر اگلا رخ سمجھ لیں، جنگ تو ہو نہیں سکتی، جہاں آج ہم آ کے کھڑے ہو گئے نا، ہمیں آ کے باندھ دیا گیا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ وہ جو گریٹ گیم مشرق وسطیٰ میں ہونی ہے جس کی خبریں حدیث میں ہیں، اس کے لیے بطور دانہ استعمال کیا جا رہا ہے کشمیر کو۔ یہ اب کشمیر مسئلہ کشمیر نہیں ہے جو 47 میں تھا، یہ اب کشمیر کا مسئلہ انڈیا پاکستان کے درمیان متنازع مسئلہ نہیں ہے، یہ اب مسئلہ کشمیر پاکستان کو مشرق وسطیٰ سے ڈس انگیج کرنے کے لیے مچھلی کے کانٹے کا وہ دانہ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے، اور دونوں کو پھنسا لیا گیا ہے۔ ادھر بھی ورلڈ کپ کی خوشی ہو رہی تھی واپس آ کے، مودی جی کو بھی بڑی خوشخبری دی گئی تھی کہ جی ہم کوئی مداخلتیں نہیں کریں گے، جیسے صدام کو کبھی دی گئی تھی۔ اب ایک صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جی کوئی اجتماعی دانش بروئے کار آئے، اب اجتماعی دانش تو قائد اعظم میں تھی، مر گیا، گاندھی میں تھی، فوت ہو گیا، نہرو میں تھی، چلا گیا، اب تو مودی جی اور عمران خان ہیں، اب دانش ڈھونڈ کے لائیں، نام ان کا بے شک دانش مند رکھ لیں، لیکن یہ کہ اس دانش مند رکھنے سے تو نام دانش نہیں، اور اوپر ان دونوں کے حضرت ٹرمپ ہیں، ظلماتم بعضها فوق بعض، اور اس علاقے کا سب سے بڑا مانیٹر جو ہے وہ برطانیہ ہے، جس کے مشورے کے بغیر امریکہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ یہاں کی نبضوں کو زیادہ سب سے بہتر برطانیہ جانتا ہے، اور وہ وہاں جو حضرت تشریف فرما ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے، جو کہتے ہیں یار مجھے بھی نہیں پتا میں کیسے آ گیا ہوں، اور آپ بھی حیران ہو گئے کہ میں کیسے یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، اور سب سے پہلے حیرت کا اظہار تو پھر اس نے یوں کیا ہے کہ ملکہ سے کہا ہے کہ یہ پوری پارلیمنٹ فارغ کر دے، اتنے دانش مندوں میں بیٹھ کے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو اکیلے فیصلے کرنے ہیں، اس کو بھی تو ایک جو ہے نا اتھارٹی چاہیے، سارے فارغ کر دیے۔ یہ دنیا ہے جس میں اب ہم پہنچ گئے، کوئی سمجھ میں آئی؟ یہ آیتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جب دنیا اللہ پاگلوں کے حوالے کر دے تو دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے اب آگے انجام کس کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، ادھر دانش کدھر آئے گی کہ بیٹھ کے مسئلہ سیٹل کر لو، تو یہ تو اب مسئلہ کہیں اور داخل ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس میں جب آپ دیکھیں کہ اگر ہم عقل مندی کا کام کریں، یعنی وہ والی عقل جو اہل موسیٰ نے دکھائی تھی، وہ والی عقل جو غزوہ احد میں مسلمانوں نے دکھائی تھی، جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی اگر ہم کہیں تو یہ جنگ سمجھیں تو آپ کا ساتھ دیں، مسلمان ہی تھے، ٹائٹل تو مسلمانی والے، میں نے جان بوجھ کے مسلمان لفظ، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مقابلہ ہے نہیں، مقابلہ نہیں کرتے تو اگلا معاملہ کیا ہے؟ کشمیر کو تو بھول جائیں نا، پہلی بات،
اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بھولنے کے بعد معاملہ رک جائے گا؟ بھولنے کے بعد معاملہ رکے گا تو نہیں. ابھی میں وہ پچھلے اتوار میری یہاں پہ جو گفتگو ہوئی اس میں سے کسی نے کلپ نکالا، اسے شیئر کیا، وہ اس طرح آگ کی طرح پھیلا ہے اور کن حلقوں میں پھیلا ہے. اس کو چھوڑیں، اس میں بات کیا ہے، دیکھیں یہ کہ کن لوگوں نے پھیلا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ والی بات کتنے لوگوں کو پسند ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فوج کے مخالف جذبات اس ملک کے اندر کتنے شدید ہیں. یہ ساری ہماری کمیونٹی ہے نا، مسلمان ہی ہے نا سارے. اگلا ہدف فوج ہے یا نہیں ہے؟ انہی کا، کیونکہ بہرحال ان کو یہ فوج کھلتی ہے، اسی طرح کھلتی ہے جیسے ایٹمی پروگرام کھلتا ہے. اور اصل مسئلہ یہ دو ہیں. بن گوریان نے 1967 میں یہ بات کہی ہے کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے، اور اس کی دو چیزوں سے، ایک اس کی عسکری طاقت اور دوسرا اس کی نظریاتی جو بنیاد اساس ہے، ان دو چیزوں سے خطرہ. اب وہ عسکری طاقت کے ساتھ ایٹمی دانت بھی لگ گئے، اور آپ نے وہ شاہین 3 بھی بنا لیا. ڈرانے کے لیے بنایا، لیکن اگلے تو ڈر کے، تو پھر سانپ جب ڈر کے حملہ کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے نہ ایٹم نے رہنا ہے، ہم عقل مند ہی رہے، تو ہم نے بے وقوفی نہ کی، صرف عقل مند ہی رہے. تو پہلے کشمیر گیا، پھر فوج کی ڈاؤن سائزنگ، پھر یہ کہ ایٹم بم بھی جائے گا تو پاکستان سالم رہے گا. اس کے بھی 5 ٹکڑے کرنے کے منصوبے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ مولوی کی بڑک ہے یا یہ تھنک ٹینک کا فیصلہ ہے، امریکہ کے تھنک ٹینک کا؟ اور صرف یہی نہیں ہے، مسئلہ یہاں ایک اور بھی ہے. ہمارا جو اپنا دشمن ہے اس کو ہم اس طرح ایکسپوزڈ ملیں تو اس نے پھر چھوڑ دینا ہے ہمیں. جو برما میں ہوا، جو بوسنیا میں ہوا، جو فلسطین میں ہوا، یہ کشمیر کی کہانی جو ہے یہ پورے پاکستان کی کہانی بننے جا رہی ہے. سارے مسلمانوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اب عقل مندی نے بالآخر ہمیں یہاں پہنچا ہے، تو کیوں نہ زندگی میں ایک بے وقوفی بھی کر لی جائے. میرے مولا آخرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، مجھے اب صاحب جنوں کر، کوئی مجنونانہ کام بھی کر لیا جائے. اور اس مجنونانہ کام کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس خطے کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ پچھلے 400 سالوں میں باقی مسلمانوں سے مختلف ہے. باقی مسلمانوں جیسا نہیں ہے. ایک بات دیکھیں، ان 400 سالوں میں جو مجددین امت آئے ہیں سارے اسی خطے میں آئے. مجدد الف ثانی ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، اسی طرح اور جو تحریکیں چلی ہیں، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یہ جو ساری تحریک شہیدین. اور اگر عرب میں کچھ ہوا بھی ہے تو یہاں کے اثرات کے نتیجے میں ہوا. حسن البنا نے اپنی کوشش ضرور کی تھی، لیکن اس کے اندر جو فکر گیا ہے وہ تو سارا مولانا مودودی کا گیا ہے. سید قطب کا فکر تھا اور سید قطب نے سارا فکر مولانا مودودی سے لیا ہے. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں. ایک یہ بات. پھر دیکھیں مسلمانوں نے آزادی حاصل کی نیشنلزم کی بنیاد پر. یہاں پہ مسلمان آزاد ہوئے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آخر دیکھیں جو ہمارے دین کا یہ پہلو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد، اس کی فقہ کی تعلیم، ہماری روایتی علم، پوری دنیا میں اس کا مرکز کہاں ہے؟ یہ انڈونیشیا اور سارے ملکوں سے لوگ ہمارے دینی مدارس میں پڑھنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اتنا مضبوط مربوط مدارس کا نظام دنیا میں کہیں اور ہے؟ یہ جو باتیں آج ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں دنیا میں کہیں ہو سکتی ہیں؟ پھر یہ کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم چونکہ تعداد میں نمبر گیم میں کبھی برابر تھے نہیں انڈیا کے، لہٰذا ہم نے اپنے فوجیوں کے اندر جذبہ جہاد بھر کے رکھا. وہ پچھلی دفعہ ادھر میں تھوڑا سا کمی رہ گئی ہے کہ وہ جو بات ہم نے کی تھی اس میں اگر وہ بات بھی شامل ہو جاتی کہ مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت ہے آیا، تو وہ بات صحیح معنی میں جو ہے اس کا جو حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ تو ایک جذبہ ہے جو ہم نے اپنے فوجیوں کے اندر پیدا کیا ہے. یہ ساری چیزیں، اور پھر جس طرح پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا رہا،
65 में 71 में तो हमारे सारे डिफेंस टूट चुके थे, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बनना था, अगर उस वक्त ख़त्म करना चाहते तो पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाता है, वो तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। और बहरहाल हमारा एटम बम बना लेना तो खैर हम दावा तो कर सकते हैं हमने बनाया, लेकिन ये कि हमसे साइकिल भी नहीं बनती। सुइयाँ भी हमारे यहाँ जो आती है मेड इन चाइना होती हैं, और उधर एटमी टेक्नोलॉजी में कहते हैं जी दुनिया में 3 बड़े ममालिक में हमारा शुमार होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी में। तो ये सारा जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई अल्लाह की बहुत बड़ी स्कीम है या नहीं है। लिहाजा अपनी इस खुदी को पहचानने की जरूरत है, इस स्पेशल मकाम को पहचानने की जरूरत है, इस हैसियत को पहचानने की जरूरत है। और अब जितना देर करते जाएंगे हम अपनी ग्राउंड लूज करते जाएंगे। आप देखें ये हमारे सामने ये मरला आके खड़ा हो गया था 2001 में, हमने इसे टाल लिया। हमने उसमें कुछ टेक्नोलॉजी में तो तरक्की कर ली होगी, मोराल में, जज्बे में, जुर्रत में, बहादुरी में, कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक के एतबार से हम 2001 में बेहतर थे या आज बेहतर है? 2001 में बेहतर थे। हमारे अंदर उस एतबार से कमजोरी और कमी आ चुकी है, हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक में कमी आ चुकी है। इसी तरह माशी हालात अपने देखें, हमारा सर्वाइवल उसका लाजमी, यानी हमने कल अगर कोई इमदाद लेनी है, कोई और कर्जा लेना है, तो कुछ और बातें उन्होंने मनवानी है कि नहीं मनवानी, जिसका मतलब यह है कि हमें तो बेचना पड़ेगा ना ये सारा कुछ जो हमने बनू के रखा हुआ है, ये छोड़ना पड़ेगा। लिहाजा उसका तकाजा भी यह है कि वो भी हमें खींच रही है इसी तरफ कि सर्वाइवल जंग में है, हालात भी उसी तरफ हमें लेके जा रहे हैं। और जो खबरें हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं कि मशरिक से लश्कर निकलेंगे वो मगरिब वालों की मदद करने के लिए, वो जो ईसाइयों के साथ जिनकी लड़ाइयाँ होंगी ना मेहदी की और उनके साथियों की, उनकी मदद करने के लिए फौजें मशरिक से आएंगी। और ये जो मशरिक से फौजें आएंगी ये असलहे के इस्तेमाल में और जंगी महारत में अरबों से बेहतर होंगी। अब देखिए बिन गोरियान ने पाकिस्तानी फौज के बारे में क्या कहा है, उनकी अस्करी ताकत। तो ये जो यानी ये अब देखें आज हमारे नारे लगते हैं कि जी वो उठें जाद करें, ये करें वो करें, ये सिविल लोग तो जाद नहीं, आज की जंग सिविलियन तो नहीं लड़ सकते। जंगें तो अब स्टैंडिंग आर्मीज, प्रोफेशनल आर्मीज का काम है, स्ट्रेटजी बनाती है, मूवमेंट उन्हें मालूम है कैसे करनी है। गोरिल्ला वारफेयर कोई और शे है, और ये जो बाकायदा जंग होती है ये किसी और चीज का नाम है। और मैदानों में तो गोरिल्ला वारफेयर नहीं लड़ी जा सकती, वो तो जंगलों में लड़ी जा सकती है, पहाड़ों में लड़ी जा सकती है। लेकिन इस तरह के जैसा ये नक्शा हमारे सामने है, इसमें तो स्टैंडिंग आर्मीज होंगी जो जाएंगी। हाँ, उनको हेल्प किया जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है, लेकिन ये कि फौजें बाकायदा फौजें जाएंगी। तो ये चीज लेके अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये भी एक रवायत है कि मुझे मशरिक से ठंडी हवा आ रही है। तो हमारे लिए अगर अल्लाह के यहाँ ये फैसले हैं तो गोया ये वही बात है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था दाखिल हो जाओ, ये शहर तुम्हारा है। ये वही बात है जो हजरत तालूत ने अपने लोगों से कही थी, मुकाबले पे खड़े हो जाओगे अल्लाह ने तुम्हारी मदद का वादा किया हुआ है। ये वही बात है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने साथियों से कही थी कि अल्लाह कहता है 2 में से 1 तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी है कौन सा लेना है। और इस हवाले से हमें अपना स्पेशल मकाम सामने रखते हुए जो अल्लाह की मदद और तायीद हमारी पीठ के पीछे है, उसको देखते हुए हमें अपना वार गेम बनाना चाहिए। जहां जाके हम फंस जाएं वहां हमारे बड़ों का फैसला ये होना चाहिए कि नहीं, हालात का तकाजा ये है कि हमने ये काम करना है, अल्लाह मदद फरमाएगा। जिस बात को हम पागलपन कहते हैं, अब उस बात को हम अपना सबसे बड़ा अपनी मदद का जरिया समझें, उसी को अपना असल बेस बनाएं, अल्लाह मदद फरमाएगा। और इस हवाले से वो जो सारी रवायात हैं, कुछ तो वो हैं जो हदीस में बातें आई हैं, गज़वा हिंद का जिक्र भी आया, वो तो मैं पिछली दफ़ा भी कह चुका हूँ। उधर हज़रत मसीह का लश्कर, इधर जो इस हिंदुओं के साथ जिनकी लड़ाई होगी। दूसरी जो बहुत बड़ी पेशनगोइयाँ हैं नेमत शाह वली की, अगरचे कि मैंने कहा कि उनको बहुत ही उनकी गलत ताबीरात भी की गई हैं, उनके अशार को भी आगे पीछे किया गया है, वो मर्जी का मंजरनामा बनाने के लिए बाज़ अशार गायब भी किए गए, क्योंकि हम जो है ना अच्छा देखना चाहते हैं, बुरा नहीं देखना चाहते।
لیکن یہ کہ اس میں برا منظر بھی ہے، اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ غلط حکمران ہوں گے، غلط لوگ ہوں گے مسلمانوں کے ملک پر، وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، یہ بھی اسی میں خبریں موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ پھر حادثہ ہوگا، کوئی اچھے لوگ آ جائیں گے، اور اچھے لوگ آنے کے بعد پھر جو مقابلہ ہوگا اس میں بھی ایک دم فتح نہیں ہے، فٹافٹ نہیں ہے کہ آپ بڑھتے گئے اور چلتے گئے، نہیں، بلکہ یہ کہ اس میں اب آپ دیکھیں کہ اگر کہا یہ گیا ہے کہ دریائے اٹک تیسری دفعہ کافروں کے خون سے جو ہے وہ سرخ بہے گا، تو جنگ کہاں تک جائے گی؟ وہ تو پھر چلیں دریائے اٹک کو پورا سندھ مان لیں تو اسے یا تو آپ اوپر سے لے کے جائیں گے گلگت تک تو جائے گی نہ پھر، اور اگر اسے نیچے کی طرف لے کے جائیں تو پھر سندھ وغیرہ سارا اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ بہت کچھ بچت ہو جائے تو آپ کے یہ جو پہاڑی علاقہ جیلم سے اوپر یہ جو علاقہ ہے جو ایک قدرتی کلا نما جگہ ہے اور جہاں پہ ہمارے لیوکس زیادہ تر ہیں محفوظ، تو شاید یہی علاقہ باقی بچے، باقی تو سارا میدان جنگ بن جانا ہے، باقاعدہ لڑائی بننی ہے، پھر فتح کا دور شروع ہوگا۔ اور میں نے بتایا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ یہ مدد ان لوگوں کی کرتے ہیں کہ یہ اس میں ایک چھانٹی کا معاملہ بھی چلتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس میں جھوٹوں اور سچوں کو علیحدہ علیحدہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ حزب اللہ تشکیل پا جاتی ہے کہ جس کے اندر وہ تین اوصاف ہوتے ہیں جو انہیں پچھلی دفعہ بھی بتایا، محبت سب سے شدید اللہ سے، اللہ ہی کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے نرم خو، اور جو نہیں ماننے والے ان کے لیے تند و تیز سخت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، تو یہ جب یہ ایسے لوگوں کا ایک گروہ وجود میں آ جاتا ہے، اب اللہ کی کھلی کھلی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور یہ گروہ مدرسوں میں وجود میں نہیں آتا، یہ اکیڈمیوں میں وجود میں نہیں آتا، یہ خانقاہوں میں وجود میں نہیں آتا، یہ میدان جنگ ہی میں وجود میں آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ہمیشہ سے سنت ہے، یہ آزمائش آ کے وہیں پہ ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، پتہ لگے نا اللہ کی مدد کس نے کی، تو جو اللہ کی مدد کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اس موضوع کی ہمارے لیے بڑی اہمیت ہے، ہمیں مایوسی پیدا نہیں کرتا یہ موضوع، ہمیں اس مایوسی سے نکالتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس مایوسی کا شکار وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حقائق ہیں، اور وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ حقائق اپنی عوام کے سامنے بھی نہیں لا رہے ہیں۔ عوام جو ہے وہ اپنی خوشی کی، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک تیر چلائیں گے اور سارا کفر ملیا میٹ ہو جائے گا، انہیں حقائق کا پتہ نہیں، لہٰذا وہ خوش ہیں۔ ان کے سامنے جب حقائق آتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں تو انہیں ایک مایوسی کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت اس وقت واقعی مایوس کن ہے، اور یہ ساری روایات، یہ ساری احادیث، یہ ساری خبریں مایوسی پیدا نہیں کرتی، بلکہ اس انتہائی مایوسی کی کیفیت میں ایک امید کا جو ہے وہ دیپ جو ہے وہ جلاتی ہیں، ایک امید کی کرن بن کے آتی ہیں، اور ہمیں توقع و توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے۔ آپ سے میری صرف یہ گزارش ہے کہ حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، انتہا یہ جو میں نے نقشہ کھینچا اس سے بھی زیادہ برے ہو جائیں، تب بھی خبریں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہاں ہی سے اس اسلام کا ریوائول ہونا ہے جس نے بالآخر پوری دنیا میں پھیلنا ہے، انہی مسلمانوں کے اندر سے اس حزب اللہ نے تشکیل پانا ہے۔ اور البتہ یہ کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا ہے، پھر وہی بات ہے، اس سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، گزشتہ رات صلوات۔ آئندہ کے لیے ہم یہ طے کریں اللہ کے بندے بن کے جئیں گے، اللہ کی وفاداری کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، گناہوں سے توبہ طائب ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سارے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے۔ کوئی نہیں معلوم کہ کس کی قربانی اللہ کو کب منظور ہے، ہر ایک اپنی جگہ پہ اس قربانی کے لیے تیاری، اس تیاری کو چھوڑیں ہم نے کیریئر بنانا ہے، اس تیاری کو چھوڑیں ہم نے گھر بنانا ہے، اس تیاری کو چھوڑ دیں کہ ہم نے کل جو ہے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ تیاری یہ ہونی چاہیے ہر لمحے کہ میری پکار کب لگتی ہے، میرا نمبر کب لگتا ہے۔ میری کامیابی تو اس میں ہے کہ میں جو پکار آئی ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے جان جانے آفرین کے سپرد کر دوں۔ یہ مادہ جس قوم میں پیدا ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور یہی آج کی پکار ہے تمام مسلمانوں سے بھی، اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان سے بھی۔ اور اس میں آخر میں وہ آیت آپ کو سنا دوں جو سورہ انفال میں آئی ہے، اور وہ آئی بھی اسی حوالے سے، وہی دو لشکروں کی بات آئی، ایک غیر منطقی قسم کا نامعقول قسم کا ٹکراؤ سامنے آ گیا،
اللہ نے کہا یہ میری پکار ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف کہ جس میں تمہاری زندگی ہے. آج ہم مسلمانان پاکستان کی عزت کی زندگی اسی میں ہے کہ اب جو بھی پکار آئی ہے، جو بھی تقاضا بنا ہے، اس چیلنج کو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، نمبر گیم کھیلے بغیر، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اس پر انحصار کرتے ہوئے. اسی میں بچت ہے. اور آگے اس میں الفاظ ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر توفیق ہی سلب کر لیتا ہے اگر اس کی اس پکار پہ لبیک نہ کہی جائے. اور یہ بھی یاد رکھو وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے. پوچھے گا کہ اس پکار پہ لبیک کیوں نہیں کہی تھی. اور اگلی بات بھی یاد رکھو وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے ڈرو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا. فلانا ادارہ مجرم ہے تو وہ پکڑا جائے گا، سیاستدان مجرم ہے تو وہ پکڑے جائیں گے، مولوی مجرم ہے تو وہ پکڑے جائیں گے. خاص طور پر مجرم ہی نہیں پکڑے جائیں گے، سارے رگڑے میں آ جائیں گے. کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان رکھو کہ اللہ جب سزا دیتا ہے تو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو اس سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ اللہ کی اس پکار جو وقت نے ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی ہے، اس پہ لبیک کہا جائے. واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. یہ صورت اگر ہو تو اسی میں اب بچت ہے، اور یہی در حقیقت وقت کی پکار ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.